program back in the days when we don't talk about the SDG, but the Million Development Goals, MDGs. I remember very well that my boss came to the government of Vietnam and talked about the MDGs. My government told my boss at that time, he said, why are you talking to me about the MDGs? Don't you know that Vietnam has been working on MDGs since 1945 when we got independence? And at that time, our late President Ho Chi Minh was saying, as we defeated our enemy, now the most two important enemies that we have to address, we have to fight against, one is poverty, the other one is illiteracy. And if we are able to work on those two, we will be able to bring the country up to the level that we wish. So I also look at just now, in my country in 1993, 20 years ago, our poverty rate is 53%. And today, last year, 2023, our poverty rate is a little bit more than 4%. And the indicative figures for this year is 3.6%. So thinking coming from 53% to 3.6%, within the range of 20 years, it is a long, long, long period, but it is doable, it's possible. And I cannot, and I fall in love with what you said, Madam, when you said that you can do as much as you want to improve the economic growth, but if you don't take care of the population, if you don't do something about the population growth, it doesn't matter how much you grow rice, do anything possible. The country, the population, the 40% of population who is under the poverty line or who are classified as poor will be difficult for us to elevate them, to lift them up. So 40% of this population is 100 million people who are poor. So our responsibility is extremely high here, important. And the knowledge is here, the resources are here. I believe the government does put a lot of resources to help us to achieve zero poverty. And we are very lucky that we have Professor Iqbal here, who is the custodian of the SDG program, who is working with on many days, many occasions with United Nations development programs on the human development report, on the HDI. And we are very grateful for the government of Pakistan that to give us the opportunity to work with you both as a federal government and also as a provincial government, to help you with lots of products that you have mentioned in here. So the 20 district, I remember when I first came, that's what I heard about, the South Punjab development plan that I heard about. And so perhaps the last thing I would like to say is that, yes, the glass is half full. And with the political will that we have here, with this room full of knowledge and wisdom, all we need now is just join force, join hands, and work together. Development partner, government, federal, provincial, civil society, private sectors. If we join hands, we will be able to achieve zero poverty in Pakistan. So with that, I thank you so much for the opportunity to speak with you here today, and I wish everyone a very good afternoon. And congratulations to Pakistan for a very successful SCO over the last 3 days. Thank you. Thank you so much, ma'am. Now I would like to call Mr. Guy Tonstal, Country Director ILO, representing UNRC, for his views. Please. Thank you, Moderator. Honourable Minister, dignitaries, distinguished participants, let me start by congratulating you on the hosting of this consultative
session. My name is Geert Tonstel. As was mentioned, I am the country director of the International Labour Organization in Pakistan, but I'm here today representing the United Nations resident coordinator who regrettably could not make it as he is out of the country. I wish to thank the presenters for their valuable insights and input. The data generated are indeed invaluable for our programmatic work and for measuring our collective progress. The reflection on the multidimensional aspect of poverty is indeed a stark reminder of the challenges that we face in realizing the Sustainable Development Goals. Working towards zero poverty and leaving no one behind are at the core of the United Nations system commitment to Pakistan. The UN Sustainable Development Cooperation Framework for Pakistan represents the joint commitment of the United Nations and the government of Pakistan. This policy framework outlines key areas of focus for sustainable development, including poverty alleviation, job creation, access to economic growth, climate resilience, and human capital development. The United Nations in Pakistan works closely with the government to ensure that national priorities are aligned with the Sustainable Development Goals and the Vision 2025. This involves providing policy support and technical assistance to develop programs that promote inclusive economic growth, decent work, gender equality, good governance, and improved access to social services. Ladies and gentlemen, the United Nations supports Pakistan in building resilience towards climate change by providing expertise on sustainable practices, climate adaptation strategies, and disaster risk reduction. Investment in capacities and human capital development through health and education programs addresses disparities and contributes directly to poverty reduction. Gender equality and social protection for the most vulnerable are also important focus areas for the United Nations in Pakistan. By working with the government and civil society, the United Nations aim to improve access to social services, enhance governance structures, and support the expansion of social protection programs to ensure that no one is left behind. The United Nations remains committed to working with all relevant stakeholders to deliver poverty reduction programs, to fight multidimensional poverty, and to promote sustainable development. With that, I thank you once again for the invitation, and I thank you for your attention. Thank you. Thank you so much. I would like to thank all the speakers for their thoughtful views and presentation. Now I would like to call Honorable Professor Dr. Ahsan Iqbal for his views. Sir, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Parliamentary Secretary, it is indeed a great pleasure for me to welcome you to this workshop or consultative session on eradication of poverty. As you all know that today is the International Day for Eradication of Poverty. So therefore, Ministry of Planning decided to host this consultative workshop or session on how to achieve zero poverty in Pakistan, which is also the first goal of Sustainable Development Goals. So having spoken so much in English, let me switch to the language of the poor, because when we are speaking on poverty, we must speak in the language which poor can also understand. पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा न सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से हमारे लिए अहम है,
بلکہ پاکستان نے جو 2013 میں ویژن 2025 کا سفر شروع کیا تھا، اس میں بھی ہم نے غربت کے خاتمے کو ایک مرکزی اپنا ہدف قرار دیا تھا۔ پاکستان نے 2014 میں ویژن 2025 لانچ کیا، لیکن یو این کے ساتھ مشاورت سے ہم نے ان تمام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اپنے ویژن میں شامل کیا جو 2015 میں یو این نے ایس ڈی جیز کی صورت میں منظور کیے۔ جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 2015 میں منظور کیے گئے تو پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو نیشنل اسمبلی کے ذریعے انہیں نیشنل ڈیولپمنٹ گول قرار دیا۔ کیونکہ اگر آپ یہ گولز دیکھیں تو یہ گولز اس لیے ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم نے کسی اقوام متحدہ کے چارٹر پہ دستخط کیے ہیں۔ اگر ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے تو ہم نے یہ اس لیے نہیں کرنا کہ ہم نے کسی بین الاقوامی چارٹر پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے غربت کا خاتمہ اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے۔ یہ ہمارے قومی ترقی کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اچھی تعلیم کا چارٹر یا گول دستخط کیے ہیں تو اس لیے اپنے لوگوں کو اچھی تعلیم نہیں دینی کہ یہ کسی بین الاقوامی چارٹر کا مشن ہے۔ ہم نے اپنے لوگوں کو اچھی تعلیم اس لیے دینی ہے کہ ہم اچھی تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اپنے لوگوں کو صحت دینے کا چارٹر پہ دستخط کیے ہیں تو اس لیے لوگوں کو صحت کی سہولیات نہیں دینی کہ یہ ایس ڈی جیز کا تقاضا ہے، یہ اس لیے دینی ہے کہ ایک صحت مند قوم کے بغیر ہم ترقی کے سفر کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز در حقیقت ہمارے اپنے قومی ترقی کا ایجنڈا ہے، اور ان کو حاصل کیے بغیر ہم کسی بھی طور پہ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں جو ترقی کا پلیٹ فارم ہے وہ بدقسمتی سے فریکچرڈ ہے۔ ہمارے اقتصادی اشاریے کسی حد تک متوسط آمدنی والے ممالک کے قریب قریب جاتے ہیں، لیکن جو ہمارے سماجی اشاریے ہیں وہ دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں شامل ہوتے ہیں، اور ایک ٹوٹے ہوئے فریکچرڈ سوشیو اکنامک پلیٹ فارم کے ساتھ کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اسی لیے ویژن 2025 میں ہم نے پہلا گول رکھا تھا پٹنگ پیپل فرسٹ، کہ جو عوام کے اور جو لوگوں کے ترقی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ہم مرکزی اہمیت دیں اپنی قومی ترقی کی ایکویشن کے اندر۔ یقیناً ملک کو ترقی کے لیے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے، ملک کو ترقی کے لیے شاہراہوں کی ضرورت ہے، توانائی کے منصوبوں کی ضرورت ہے، پورٹس کی ضرورت ہے، ایئرپورٹس کی ضرورت ہے، ریلوے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب ہارڈ ویئر ہے۔ یہ ہارڈ ویئر اس وقت تک کارآمد نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو چلانے کے لیے ہیومن ریسورس کا سافٹ ویئر موجود نہ ہو۔ آپ کے کمپیوٹر پہ اگر آپریٹنگ سسٹم نہ ہو تو دنیا کا بہترین کمپیوٹر بھی جو شیٹ میٹل اور پلاسٹک اس کو بنانے میں لگتا ہے، اس کی حد تک اس کی مالیت ہے، وہ کباڑیے کا ایک پیس ہے اگر وہ سافٹ ویئر نہیں چلا سکتا۔ لیکن جو چیز کمپیوٹر کو ویلیوبل بناتی ہے وہ اس کا سافٹ ویئر ہے۔ تو اسی طرح ملک کی ترقی کے انفراسٹرکچر اور ہارڈ ویئر کو بھی جو چیز کارآمد بناتی ہے وہ اس کے انسانی وسائل کی ترقی ہے۔ اور اگر کسی ملک میں غربت ہوگی، کسی ملک میں جہالت ہوگی، کسی ملک میں بیماری ہوگی، کسی ملک میں پسماندگی ہوگی، تو وہ جتنی مرضی عالی شان عمارتیں کھڑی کر لے، وہ کبھی بھی ایک ترقی یافتہ قوم یا ملک بننے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے آج کا جو دن ہے یہ ہمیں ایک بہت اہم مسئلے کی یاد دلاتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے ملک سے غربت ختم کرنے کے لیے ان لوگوں کا سہارا بننا ہے جن کی بچوں کی تصویر آپ کے سامنے ہے۔
یہ تصویر ایک کہانی ہے. یہ معصوم سے بچے اس دنیا کے اندر ایک آزاد شہری کے طور پہ پیدا ہوئے ہیں. اور جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غربت وہ چیز ہے کہ جو ایک آزاد انسان کو غلام بنا دیتی ہے، اور وہ غریب شخص اور غریب انسان اپنے سماج کا، اہل طاقت کا، اہل ثروت کا غلام بن کر اپنی آزادی کھو دیتا ہے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر ماں ہر انسان کو آزاد جنتی ہے یا پیدا کرتی ہے، لیکن پھر اس کو معاشرہ ہے کہ جو غلام بنا دیتا ہے یا اس کی آزادی چھین لیتا ہے. اور اسی طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غربت سے لوگوں کو بچاؤ، چونکہ غربت لوگوں کا ایمان بھی ہلا دیتا ہے. تو اس لیے غربت کو ایک بہت اہمیت ہے کسی بھی معاشرے اور نظام کے اندر، اس کی بقا کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے. اگر کسی ملک اور معاشرے میں غربت بہت پھیل جائے تو اس کی بقا اور اس کا امن اور اس کا استحکام خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جتنے بھی ترقی کے پروگرام بنائیں اس میں اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اس ترقی کا پھل، اس ترقی کے فوائد معاشرے کے ہر شہری تک پہنچنے چاہیے. میرے نزدیک آج دنیا میں ہر ملک اور ہر نظام 3 انڈیکیٹرز پر یا 3 پلرز کے اوپر کھڑا ہے جن پر اس کی کامیابی کا دار و مدار ہے. آج ایک اقتصادی نظریات کی جنگ ہے، جیسے کہ 20ویں صدی میں سیاسی نظریات کی جنگ تھی، 21ویں صدی میں اقتصادی نظریات کی جنگ ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج جو دنیا میں گروپنگ ہے وہ اس بنیاد پہ نہیں ہے آپ کس نظریے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جمہوریت پسند ہیں، آپ ڈکٹیٹر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، بادشاہی نظام ہے، اور کا کون سا نظام ہے. یہ 20ویں صدی کی باتیں ہیں کہ جب کمیونسٹ سسٹم تھا، کیپٹلسٹ سسٹم تھا، نان الائن موومنٹ تھی، سیاسی نظریات پر دنیا کی گروپ بندی تھی. لیکن آج کے گروپ کیا ہیں؟ G7، G20، G77. G7 میں داخل ہونے کا پاسپورٹ کیا ہے کہ آپ کی فی کس آمدنی کیا ہے. G20 میں داخل ہونے کا پاسپورٹ کیا ہے کہ آپ کی فی کس آمدنی کیا ہے. اور G77 میں دھکیلے جانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کی فی کس آمدنی ان سے کتنی کم ہے یا کہاں پہ کس درجے میں ہے. تو آج دنیا میں جو درجہ بندی ہے اور گروپنگ ہے اس کی بنیاد قوموں کی اقتصادی طاقت ہے. اور اسی حوالے سے ہمیں بھی اپنی اقتصادی طاقت کو مجمع کرنے کی ضرورت ہے، کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا میں آبرومندانہ طریقے سے آگے بڑھ سکیں. اقتصادی طاقت کا انحصار 3 چیزوں کے اوپر ہے کہ کسی ملک میں ویلتھ کریشن کا انجن کتنی تیزی سے چلتا ہے. اگر غربت ختم کرنی ہے، انفراسٹرکچر بنانا ہے تو اس کے لیے وسائل چاہیے. وسائل کہاں سے پیدا ہوں گے؟ وسائل تب پیدا ہوں گے کہ اگر آپ کی معیشت میں دولت کی افزائش ہو رہی ہے. اگر دولت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر کہاں سے وسائل برپا ہوں گے؟ اگر آپ کے کاروبار نہیں چل رہے، آپ کی پروڈکشن نہیں بڑھ رہی، آپ کی پائی گرو نہیں کر رہی، دولت بڑھ نہیں رہی، تو کہاں سے ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا؟ اگر ٹیکس اکٹھا نہیں ہوگا تو حکومت کہاں سے ویلفیئر کے پروگرام بنائے گی، پاورٹی ایلیویشن کرے گی، تعلیم کیسے دے گی، صحت کیسے دے گی؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بھی معیشت نے ویلتھ کریشن کے مواقع جنریٹ کرنے ہیں تاکہ اس سے وہ وسائل پیدا ہوں جن سے کہ حکومت وسائل حاصل کر کے انویسٹ کر سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ ویلتھ کریشن کے ساتھ آپ کا جو کوالٹی آف ڈسٹریبیوشن ہے آف ویلتھ ہے وہ کیسا ہے. دولت کی افزائش بھی کرنی ہے اور دولت کی تقسیم بھی کرنی ہے مساویانہ طریقوں سے کہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے اندر ناہمواری بڑھانے کی وہ دولت وجہ بن جائے. دولت کی افزائش سے اگر ناہمواری میں اضافہ ہو تو وہ ایک ان ہیلدی ویلتھ کریشن ہے. ایک ہیلدی ویلتھ کریشن وہ ہے کہ جو اپنے ثمرات اور اپنے ڈیویڈنڈز ہر طرف پھیلا سکے. تو لہٰذا جو ڈسٹریبیوٹیو
کیپیبلٹی ہے اس کی دولت کی اس کو تقسیم کرنے کی، وہ کیا ہے؟ وہ دوسرا ایک امپورٹنٹ پلر ہے کہ جتنی وہ کوالٹی اچھی ہوگی اتنا اس معاشرے کے اندر استحکام ہوگا، چونکہ اس میں ناہمواری نہیں ہوگی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آج کے بدلتے ہوئے دور کے اندر آپ کس طرح تقاضے ہیں ان سے اپنی معیشت کو اور اپنے لوگوں کو ہم آہنگ رکھیں، ورنہ آج اگر آپ کامیاب ہیں تو کل آپ نوکیا اور بلیک بیری کی طرح ناپید ہو جائیں گے۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہر گھڑی ہر وقت اصلاحات کے عمل کو جاری رکھا جائے اور اس سے آپ خود کو اپ ڈیٹ رکھیں، آپ کا نیا ورژن آتا رہنا چاہیے، جیسے کہ آج کل ہر ٹیکنالوجی کے سافٹ ویئر میں اپ ڈیٹس آتے ہیں، اور اگر آپ ان کو نہ رہیں تو آپ کا نظام ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہم نے ویژن 2025 کی عمارت کھڑی کی۔ الحمدللہ بڑی کامیابی سے 17-18 تک جا رہے تھے کہ پھر اچانک ہمیں تبدیلی نے آ گھیرا، اور وہ ہمارا سلسلہ جو ہے آگے جاتا جاتا یو ٹرن لے کے پیچھے کی طرف چل پڑا، اور پھر ہم 2022 میں وہاں آ کھڑے ہوئے کہ جہاں پہ ملک ڈیفالٹ کے کنارے تھا، اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کے لیے جن شرائط پر ہمیں بیل آؤٹ پیکج ملا وہ وہی تھیں کہ جو پچھلی حکومت IMF سے طے کر کے گئی تھی۔ نتیجتاً 150 روپیہ پیٹرول اچانک اضافہ کیا، اور بجلی کے سبسڈی ختم، وہ سخت شرائط نے مہنگائی کی ایک اور لہر برپا کی جو پہلے سے برپا تھی، جس سے یقیناً غربت میں اضافہ ہوا، لوگوں کے لیے ناقابل برداشت بوجھ پڑا۔ اور آج صورت یہ ہے عملاً کہ 2017-18 تک جو غربت کی شرح کم ہوتی نظر آ رہی تھی، وہ 18-19 کے بعد اس میں دوبارہ اوپر کی طرف اٹھنے کا رجحان نظر آیا۔ اسی طرح جو پاپولیشن ہے یہ بھی 17 تک گھٹ رہی تھی، تو ہم نے اچانک بریک سے پیر اٹھا کے ایکسلریٹر پہ رکھ دیا ہے۔ تو غربت اور آبادی میں اضافے کے لحاظ سے ہمارا پیر بریک سے اٹھ کے ایکسلریٹر پہ آ گیا، اور یہ بڑی ایک تشویشناک بات ہے، اور ہمیں فوری طور پہ ان دونوں چیزوں پر، دونوں اشاریوں پر اپنے پیروں کو دوبارہ ایکسلریٹر سے اٹھا کے بریک پہ لانا ہے۔ لیکن بریک پہ لانے کے لیے غربت جو ہے یہ کوئی آمدنی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اسی لیے ہم نے 2015-16 میں پہلی ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس جاری کی تھی۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ غربت کا تعلق کیا ہے، آپ کی انٹیک کیا ہے، یا آپ کی معاشی کیفیت کیا ہے، کتنی آمدنی ہے پر ڈے آپ کی کیا ہے، تو اسی سے غربت تولی جاتی تھی۔ تو ہم نے ایک ہولسٹک ڈیفینیشن UNDP کے ساتھ مل کر، جو آکسفورڈ پالیسی گروپ ہے غالباً وہ اس میں پارٹنر ہے، ایک بنائی جس میں 3 چیزیں شامل تھیں کہ آپ کی تعلیمی صلاحیت اور مواقع کیسے ہیں، آپ کی صحت اور صحت کے مواقع کیسے ہیں، اور آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کیسا ہے۔ اس سٹینڈرڈ آف لیونگ میں آپ کے کتنی ایکسیس ہے صاف پانی کے لیے، توانائی کے لیے، ایسٹس آپ کے کیا ہیں، بلا بلا بلا، اس طرح چیزیں شامل تھیں۔ تو یہ ایک بڑی جامع تعریف تھی غربت کی، اور اس کے اوپر پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی جو غربت ہے وہ جو کہ جیسے میں نے کہا کہ کم ہو رہی تھی، تقریباً 2014-15 میں جو 38.6 تھی وہ 19-20 میں بڑھ کے 39.5% ہوگی، اور اب جو تازہ اگر ہم اس کا کریں گے جب رزلٹس آئیں گے اگلے سال تو ہمیں لگے گا کہ وہ شاید ان سالوں میں 5 سالوں میں اس میں اور اضافہ ہوا ہو۔ اس کو ہمیں فوری طور پہ روکنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف اس کا تعلق آمدنی سے نہیں ہے، کسی ایک چیز سے نہیں ہے۔ اگر آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز دیکھیں تو میرے نزدیک کم از کم 12 کے قریب ایسے گولز ہیں 17 میں سے جو براہ راست پاورٹی سے لنک ہیں۔ گول نمبر 1 نو پاورٹی، براہ راست اس کا ہدف ہے کہ غربت کو ختم کرنا ہے۔ گول نمبر 2 زیرو ہنگر، بھوک کا بھی براہ راست پاورٹی سے تعلق ہے۔ گول نمبر 3 گڈ ہیلتھ اینڈ ویل بینگ، صحت کا بھی براہ راست غربت سے تعلق ہے۔ اگر ہم
ہیپیٹائٹس میں دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ملک بنیں گے، اگر ہم ڈائبٹیز میں سب سے زیادہ متاثر ملک بنیں گے، نہ صرف یہ کہ علاج معالجے کے لیے لوگوں کا آمدنی پہ بوجھ پڑے گا، بلکہ ان کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہوگی، جس سے وہ پاورٹی ٹریپ کے اندر اور چلتے چلے جائیں گے۔ نمبر 4، کوالٹی ایجوکیشن۔ یہ دنیا میں ڈاکومنٹڈ ہے، اور ہمارے خاص طور پہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس نے یہ بتایا کہ جو سب سے بڑا ڈرائیور ہے پاورٹی کا وہ ایجوکیشن ہے۔ لیک آف ایکسیس ٹو ایجوکیشن اینڈ لیک آف ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن۔ تو یہ سب سے زیادہ غریب آدمی کو متاثر کرتی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر غربت کی زنجیر کاٹنی ہے تو سب سے طاقتور ہتھیار اچھی تعلیم ہے، کہ غریب کے بیٹے اور بیٹی کو اگر تعلیم مل جائے تو وہ غربت کی زنجیر توڑ دے گا۔ لیکن اگر غریب آدمی کے بیٹے اور بیٹی کو اس کی غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم رکھا جائے گا تو اس کے غربت میں دھنسے رہنے کے امکانات اسی طرح برقرار رہیں گے جیسے کہ اس کے ماں باپ کے تھے۔ 5واں گول ہے جینڈر ایکوالٹی۔ یہ چیز بھی ڈاکومنٹڈ ہے کہ غربت ختم کرنے کے لیے ایک ہمہ جہتی اپروچ کی ضرورت ہے، جو کہ جینڈر بیس پہ خواتین کو بھی براہ راست ایڈریس کرے، چونکہ غربت میں خواتین کو ہم بھول جاتے ہیں۔ غربت جو ہے وہ خواتین کی بھی غربت ہے، اور خواتین کے لیے تعلیم کے موقع، صحت کے موقع، روزگار کے مواقع کم ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یہ باجوہ صاحب بتائیں گے کہ جو چیز مائکرو کریڈٹ سے ثابت ہوئی کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں اپنے خاندان کی اپ لفٹ کرنے میں کئی گنا زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں، چونکہ جو خاتون خانہ کی آمدنی ہے اس کا جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ جاتا ہے، اور جو مرد ہے اس کی ڈسپوزیبل انکم جو ہے وہ چائے پہ، سگریٹوں کے اوپر، سنیما کے اوپر، یا سیر سپاٹے کے اوپر بے شمار چیزوں پہ خرچ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا خواتین زیادہ رسپانسبل خرچ کرنے والی ہیں اپنی فیملی کے اوپر، اور اس لیے جتنا روزگار خواتین کا بڑھے گا اس کا سماجی ڈیویڈنڈ اتنا زیادہ آئے گا۔ پھر چھٹا جو سسٹینیبل گول ہے، کلین واٹر اینڈ سینیٹیشن، جیسے ابھی یہاں بات ہوئی کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈرائیور ہے۔ ہمارے ہاں صحت کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ واٹر بورن ڈیزیزز سے سب سے زیادہ غریب آدمی متاثر ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بیماری لگتی ہے، اس کو علاج معالجے کا خرچہ اس پہ پڑتا ہے۔ 7واں افورڈیبل انرجی۔ اگر توانائی نہیں ہے غریب آدمی کے پاس، وہ افورڈ نہیں کر سکتا، بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ بھی زندگی میں ترقی کر سکے، اپنے بچوں کو اچھی خوراک کھلا سکے۔ اگر اس کی آمدنی کا زیادہ حصہ اس کے بجلی کے بل میں چلا جائے گا تو وہ اپنے بچوں کی خوراک اور تعلیم اور صحت پہ کیسے خرچ کر سکے گا۔ 8ویں ڈیسنٹ ورک، کہ کام کرنے کی بہتر روزگار کے مواقع۔ اگر اس کے پاس کام کے اچھے مواقع نہیں ہوں گے، ڈیسنٹ ورک پلیس نہیں ہوگی، وہ حادثات کو پرون ہے، اس کے لیے اس کے باوجود کہ وہ روزگار پہ ہے، ہیزرڈز کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، جس سے پھر اس کی صحت متاثر ہوتی ہے اور اس کی جان بھی خطرے میں پڑتی ہے۔ اسی طرح 10واں گول ہے ریڈیوسنگ ان ایکوالٹیز، جو کہ میں نے پہلے بات کی کہ سوسائٹی میں ناہمواری کو ختم کرنا ایک بہت اہم اس کے معاشرے کے، سماج کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ 16ویں چیز پیس اینڈ جسٹس۔ اگین امن جو ہے اور کانفلکٹ سے بچانا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کانفلکٹس ہیں اس میں غریب آدمی نشانہ بنتے ہیں۔ لیک آف جسٹس کی بھی قیمت غریب آدمی ادا کرتا ہے، چونکہ طاقتور اس کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، اس کے حقوق پہ انکروچ کرتا ہے، لیکن وہ اپنے حق کو حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا پیس اینڈ جسٹس جو ہیں غریب آدمی کے لیے نہایت ضروری ہیں، اور یہ آتا ہے تھرو اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز، کہ اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو تب اس کو ڈھال بنا کے وہ بچا سکتے ہیں۔ اور فائنلی 17th SDG speaks about partnerships for the goals۔ غربت کا خاتمہ ہو یا کسی چیز کا بھی خاتمہ ہو، یہ تنہا حکومت نہیں کر سکتی، یہ تنہا پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا، یہ تنہا سول سوسائٹی نہیں کر سکتی۔
لہٰذا ان سب مقاصد اور اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پارٹنرشپس کریٹ کریں، کولیبریشن کریٹ کریں. جو سوسائٹیز تقسیم ہوتی ہیں، جن سوسائٹیز میں آپس میں کام کرنے کے لیے صلاحیت نہیں ہوتی، وہ سوسائٹیز کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم منسٹری آف پلاننگ کے ذریعے تمام 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے لیے قومی ٹاسک فورسز قائم کر رہے ہیں. اور ان ٹاسک فورسز میں ہم پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کہیں گے کہ وہ اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو حاصل کرنے کے لیے یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہم اپنے سڑک کی لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کے عوام کے لیے غربت ختم کرنے کے لیے، تعلیم، صحت، صاف پانی، روزگار، تحفظ، انصاف دینے کے لیے کم از کم مل کر کام کرنے کا اپنے اندر یہ مادہ پیدا کریں یا کیپیسٹی پیدا کریں. تو یہ 17 ٹاسک فورسز جو ہر گول کے اوپر کام کریں گی، اس میں نہ صرف گورنمنٹ ہوگی، اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہوگی، اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہوگا، اس میں سول سوسائٹی ہوگی، اس میں ایکیڈیمیا ہوگا، تاکہ ہم ان شعبوں کے لیے سب مل کر اپنی کوششوں کو یکجا کر کے ایک پازیٹیو سینرجی کے ساتھ کام کر سکیں. آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جس دین کا پرچار کرتے ہیں اور جس پہ یقین رکھتے ہیں، ایک اسلامی معاشرے کے اندر غربت کا ہونا لمحہ فکریہ ہے. اس معاشرے میں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جو پیٹ بھر کے سو گیا لیکن اس کے ہمسائے میں کوئی بھوکا تھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حد تک تلقین کی گئی ہے کہ ہم اپنی دولت کے اندر، اپنے وسائل کے اندر ان لوگوں کو شریک کریں جو ہمارے جتنے خوش قسمت نہیں ہیں. لہٰذا اسلام نے زکوٰۃ، وقف اور صدقہ، یہ وہ 3 انسٹرومنٹس دیے ہیں کہ جس سے اس کا سوشل جسٹس کا نظام چلتا ہے. اور جب ہمارے معاشرے میں یہ تینوں ادارے مضبوط تھے تو وہ وقت تھا کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی شخص زکوٰۃ کا اہل ملے، اور وہ اہل نہیں ملتا تھا. تو ہمیں جہاں پر ایک کمپلسری اپنی دولت میں زکوٰۃ کی صورت میں غریبوں کا ٹیکس ادا کرنا ہے، وہیں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ تو منیمم ہے، اور آپ کو اور ہم کو سب کو صدقہ جات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ غریبوں پہ، مساکین پہ، بیواؤں پہ، کمزوروں پر خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی. اور قرآن اور حدیث میں وعدہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو صدقے پہ خرچ کرے گا اس کا مال گھٹے گا نہیں. آئرن کلیڈ ڈیوائن گارنٹی ہے کہ اگر آپ غریب کے اوپر خرچ کریں گے تو اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی. تو لہٰذا پھر بھی ہم اگر بخل کریں، ہم اس بارے میں کنجوسی کریں اور اپنی آنکھوں میں لوگوں کو دیکھیں کہ وہ غریب ہیں، روٹی کھانے سے عاجز ہیں، اور ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، تو ہمارا یقیناً اس پر امتحان ہوگا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سوشل جسٹس کے ویژن کی طرف، اس نظام کی طرف واپس جائیں کہ جو اسلام ہمیں تلقین کرتا ہے، اور اس کو ہر سطح کے اوپر رائج کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں. ہم نے بسپ کا پروگرام پاکستان میں بنایا، چل رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس میں بھی اپ گریڈیشن کرنے کی ضرورت ہے. جو میرا تجربہ ہے کہ ہم نے اس کو ایک ڈول آؤٹ کرنے کا انسٹرومنٹ بنا دیا کہ لوگوں کو ایک قسم کا بھکاری یا محتاج بنا دیا ہے کہ وہ اس کی پیمنٹس کو دیکھتے ہیں. دوسرے ممالک نے اس کو ٹائی کیا ہے تعلیم کے ساتھ کہ اگر کوئی بسپ کا بینیفیشری ہے اور اگر اس کے تمام بچے اسکول نہیں جا رہے تو وہ پروگرام بند ہو جانا چاہیے. اس قسم کے کوالیفائرز اگر ہم لگائیں تو پھر ہم اس طرح کی انٹرونشن سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے لوگ گریجویٹ کر سکتے ہیں پاورٹی سے، ورنہ وہ پھر سدا
ایک افیون کی طرح یا ایک نشے کی طرح یہ پیسہ جو ہے آپ کو لگتا ہے اور آپ میں کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ آپ اس سے اوپر جانے کے لیے کریں. اسی طرح جو 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس ہیں، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہم نے اس کو ایریا ڈیولپمنٹ کے پیرائے میں ہی رکھا ہے کہ جو ہماری انیشل اسیسمنٹ تھی، ہم نے ان اضلاع کا ایک آڈٹ کیا ہے کہ وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ کیا موجود ہیں اور واٹ آر دا مسنگ لنکس، وہ کون سے ڈاٹس ہیں کہ جن کو کنیکٹ کریں جس سے وہاں کی لوکل اکانومی اور لوگوں کے لیے روزگار اور جو سہولیات ہیں وہ بہتر ہوں، جس سے وہ غربت سے نکل سکیں. اور وہی جو مسنگ لنکس ہیں اور ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے، اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ اس حکومت کی پوری یکسوئی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک مضبوط معیشت میں ڈھال کر ہمیشہ کے لیے اس سائیکل کو توڑنا ہے کہ جس سائیکل میں ہم بار بار گرفتار ہوتے ہیں، IMF کے پاس جانے کے لیے مجبور اور محتاج ہوتے ہیں. اور اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ جو 5 E's فریم ورک ہے یہ ادا کرتا ہے. چونکہ یہ سب، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جڑے ہوئے ہیں، غربت ختم کرنا ہے تو غربت کا تعلق اس سے ہے کہ ہماری معیشت کتنی توانا ہے. اگر معیشت کو توانا کرنا ہے تو اس کا تعلق اس سے ہے کہ ہم نے کس حد تک اپنی ایکسپورٹ سیکٹر کو ترقی دی ہے، چونکہ اس کے بغیر ہم دیر پا ترقی نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر ہم نے ایکسپورٹس ٹھیک کر لیں اور اس ٹیکنالوجی کے انقلاب سے خود کو نہ جوڑا جو کہ دنیا میں ہر چیز کو تبدیل کر رہا ہے. اب پین لٹریسی کی جگہ ڈیجیٹل لٹریسی آ گئی ہے اور لہٰذا اب انکم ہیو ناٹس نہیں ہوں گے بلکہ انفارمیشن ہیو ناٹس ہوں گے، جو کہ غربت کی ایک نئی تعریف اس سے پیدا ہوگی. تو ہم کس طرح ٹیکنالوجی کے لیے خود کو تیار کریں، ایک ٹیکنو اکانومی بنے اور اس میں بھی ایک لیول پلینگ فیلڈ لائیں، وہ دوسرا ای ہے. اور تیسرا ای جو ہے وہ انوائرمنٹ سے ہے. کلائمیٹ چینج آپ نے دیکھا کس طرح 2022 میں ہمارے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے جو کہ پہلے ہی غربت کا شکار تھے، بلوچستان اور سندھ میں، وہ ہائپر اس میں چلے گئے، پاورٹی میں اور میل نیوٹریشن میں، اس تباہی کی وجہ سے. تو ہم کس طرح فوڈ اینڈ واٹر سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کریں، اس سے بھی ہم غربت کو بچا سکتے ہیں. چوتھا ای ہمارا انرجی اور انفراسٹرکچر کا ہے کہ ہم کس طرح توانائی کو افورڈیبل کریں اور انفراسٹرکچر کے ذریعے بیکورڈ ایریاز کو کنیکٹ کریں تاکہ روزگار، خوشحالی ان تک پہنچے. اور ففتھ ای جو کہ براہ راست اس سے متعلق ہے، ایکوٹی، ایتھکس اینڈ امپاورمنٹ. ایکوٹی میں تعلیم، صحت اور پاپولیشن جو کہ بنیادی ڈرائیورز ہیں غربت کے، ان پر ہم کیسے قابو پائیں. اسی طرح ہم اپنے معاشرے کی ایتھکس کو کیسے مضبوط کریں جس کے ساتھ ایک ویلیو ڈریون سوسائٹی بنے کہ جس میں اگر ویلیوز ہوں گی تو وہ غریبوں کا بھی خیال کریں گے، وہ شیئرنگ کی طرف جائیں گے. اور پھر خواتین اور نوجوان اور ولنریبل طبقوں کی امپاورمنٹ کیسے کریں سو دیٹ نو ون از لیفٹ بیہائنڈ. ملک کے اندر سب کو ترقی کے مساویانہ مواقع ملیں. تو یہ وہ ایجنڈا ہے کہ جس پر یہ حکومت کام کر رہی ہے، لیکن اس کی کامیابی کا انحصار سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل پہ اور مسلسل اصلاحات پر عمل پیرا ہونے پہ ہے. اب ہم مار دھاڑ، فساد، دنگا مشتی، دھرنے، لانگ مارچیں افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے کھیل کھیلیں. اب صرف ایک کھیل کھیلنا ہے اور وہ کھیل معیشت کی مضبوطی کا کھیل ہے، اور اس کے لیے اقتصادی لانگ مارچ کرنی ہے. اور اس اقتصادی لانگ مارچ کے لیے امن، استحکام اور اصلاحات کے راستے پہ چلنا ہے. ابھی SCO کی کامیاب کانفرنس ہوئی، اس کے باوجود ہوئی الحمدللہ کہ کچھ لوگوں نے اس کو ڈسرپٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں بڑا ہو جانا چاہیے. اس قسم کی حرکتیں، ریاست اور سیاست میں فرق کرنا چاہیے. ہماری سیاست جدا جدا ہو سکتی ہے لیکن ریاست ایک ہے جو پاکستان ہے، اور اس ریاست کے اوپر ہم سب کی سیاست قربان ہو سکتی ہے. لیکن ہم اگر اپنی سیاست کے لیے ریاست کو قربان کرنا چاہیں گے تو اس کی اجازت میں سمجھتا ہوں کوئی ملک اور معاشرہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، دنیا کے بڑے بڑے رہنما پاکستان آئے
اور وہ پاکستان کا ایک اچھا امیج لے کر گئے. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر بلڈ کریں اور پاکستان کے لیے ترقی کا سفر جو جاری ہوا ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ اس ترقی کے ساتھ ہم اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ کریں اور غریبوں کی بھوک، ان کی بیماری، ان کی جہالت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے، جیسے ابھی ویٹنام کے نمائندے نے کہا کہ 50% سے غربت کو وہ 4% پہ لے آئے ہیں. چین 800 ملین کو، 80 کروڑ کی آبادی کو اس نے غربت سے نکال دیا. یہ سب چیزیں ڈویبل ہیں، لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پوری قوت ارادی کے ساتھ اب کمر بستہ ہو جائیں کہ ہم پاکستان کی ترقی کے ساتھ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے. اور اب انف از انف، پاکستان کو چلنے دو. پاکستان زندہ باد. Yes, so we would like to open the house for questions. So we have students here from Qaid-e-Azam and PITE. I would request that the question should be clear. Assalamu alaikum. This is Monaj Ahmed, sir. Honorable Minister, thank you very much for hosting us today on this Zero Poverty Day. Kal World Food Day tha, and thank you United Nations agencies working in. I am as a social activist and a worker plus an entrepreneur working within the agriculture industry. कुछ suggestions हैं sir. जिस तरह आपने बात की कि BISP को हम लिंक करते हैं कुछ चीज़ों के साथ, बिकॉज अब हमें एक स्टेप आगे जाने की ज़रूरत है. और ये इस कामयाब SCO के बाद आई थिंक ये यूनाइटेड नेशन एजेंसीज बैठी हुई हैं, सरबारिया बैठे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो बैठे हुए हैं. तो सर अगर हम ये पॉलिसी के साथ एक चीज़ लिंक करें, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पॉलिसी है और हम भी समझते हैं कि पैदाइश ग्रोथ को रोकना है, अगर हम बाकी ममालिक की तरह अपने मुल्क के अंदर भी कुछ ऐसे फॉर्मूले के तहत इंसेंटिव्स क्रिएट कर दें कि एक ख़ानदान को लिमिट फैमिली प्लानिंग की तरफ ले जाएँ, तो आई एम श्योर सर उसके ऊपर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी असरात मिलेंगे. तो ये एक सजेशन है सर, और इसको भी BIS के साथ लिंक करें. ये जो करेगा, आपने बात की बिल्कुल ख़वातीन की जो इनकम है वो बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा निकलती है और हमारी इनकम जो है वो बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस को निकल जाती है, which is true fact. So I would request कि सर इस चीज़ को भी we should link, because मैं अभी फ्लड के अंदर बड़ा एक्टिवली काम किया, एड में किया, तो मैं वहाँ के लोगों के हालात देखा था जो पानी पीने के नहीं है, जो खाना खाने का नहीं है. बट माजरत के साथ किसी को बुरी ना लगे, माशाल्लाह उनकी ख़वातीन जो है वो हमल से थी और वैसे उनके 5-5, 6-6 बच्चे. तो सर ये एक सजेशन है which would I think take Pakistan to a new fact. Thank you. देखो ये बहुत अच्छी है, नोटेड. वैसे मैं यूथ से पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा कि आपने ज़ाहिर बात है, and I can understand प्रोफेसर इकबाल साहब की स्पीच के बाद बहुत खुश होता है, I can understand, but you must speak on this, please. सर आपकी स्पीच बड़ी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच. मैं डॉक्टर काशिफ और अल्पनी मेडिकल यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ. तो एक सजेशन है मेरी. सजेशन ये है सर, जैसे आपने बात की इस्लाम के बारे में, तो हमें वो बात वहाँ से मिलती है. जस्ट एक पॉइंट है मेरा कि जो जितना हाई ओहदे पर था वो उतनी लो जिंदगी गुजार रहा था. तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर इसको हम फॉलो कर रहे हैं तो सारी पॉवर्टी आई थिंक खत्म हो सकती है. थैंक यू सर. जी, we have CEO Ahsan. थैंक यू वेरी मच होस्ट करने का. सर एक चीज़ हमने मिसिंग की है, वो मिसिंग पार्ट है बजाय कैडेट्स लेने के, हम इन्हीं फीस जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके अंदर हम गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके वोकेशनल सेटअप्स और ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जो कि मार्केट ओरिएंटेड है. और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कि इमीडिएटली विद इन 2 years हम इसको जो है हम एरेडिकेट कर सकते हैं. ऐसे जैसे हमने कहा, we would like to encourage questions from the students. So you will have a question from them. आप प्लीज बता सकते हैं आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से? अस्सलाम वालेकुम सर, इकबाल दावत फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की अगर हम बजट की बात करें यूनिवर्सिटी में, तो वो लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोलमेंट को बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसमें मॉर्निंग इवनिंग के प्रोग्राम ज़्यादा होते जा रहे हैं. हमारे रिसर्च स्कॉलर्स के पास जो है लैपटॉप्स की जो प्रीवियसली वो अब नहीं है,
تو سر یہ ایک یونیورسٹی پہ بھی برڈن ہے ٹو جنریٹ ریونیو، اور سر اس کے لیے کوئی کیونکہ ریزن آف کانفلکٹ جو وہاں پہ چل رہی ہے کسی بھی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کے بیچ ہو یا وہاں پہ مطلب جہاں پہ، تو سر میں ایک یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہاں پہ کوئی ماڈرن ریسرچ سینٹرز ہو جس کو مطلب وہ جس میں جو ایم فل پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس ہو وہ وہاں پہ زیادہ اکاموڈیٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، آپ کی اچھی بات ہے. یہ آپ کو میں بتاؤں کہ ابھی ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ 23 میں جب ہماری ختم ہوئی حکومت اگست میں، تو ایک 7 پوائنٹ پرفارمنس آڈٹ کا فریم ورک بنایا تھا، اور اب ان کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں انہوں نے کام نہیں کیا، اب ہم نے دوبارہ شروع کرایا. تو مستقبل میں ہر سال ہر یونیورسٹی کا 7 پوائنٹس کے اوپر آڈٹ ہوگا. نمبر 1 اس کی ایکڈیمک ایکسلنس کیا ہے، جو کہ ایک بیسک ٹیچنگ کا جو کام ہے وہ کیسا ہے. نمبر 2 اس یونیورسٹی کے اندر ریسرچ اور انوویشن کی کیا صلاحیت ہے، کہ انہوں نے کتنا ریسرچ کوالٹی کی پروڈیوس کی، کتنی انوویشن کی، کتنے پیٹنٹس ان کے رجسٹر ہوئے. نمبر 3 ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا لنک کتنا مضبوط ہے. اب ہم اگر یونیورسٹیوں میں ہم نے کروڑوں روپے کی لیبارٹریز بنائی ہیں، وہ بند پڑی ہیں، بہت سارا سامان بند پڑا ہے، وہ کارآمد نہیں ہے. تو یہ سب انویسٹمنٹ کیا ہماری ایگریکلچر انڈسٹری اور ہمارے اکانومی کی ترقی میں کارآمد ہے، اس کے مسائل حل کر رہی ہے، یا وہ صرف ایک ٹیچر کے امپیکٹ فیکٹر جنرل کے لیے ریسرچ کر رہی ہے. تو اس کو لنک کیا جائے ود اکانومی. چوتھی چیز یہ ہے کہ یونیورسٹی کا ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کیسا ہے، چونکہ وہ ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کے بغیر اب جدید یونیورسٹی نہیں بن سکتی. پانچویں چیز یہ ہے کہ وہ یونیورسٹی کمیونٹی سروس کیا کر رہی ہے. یونیورسٹیاں آج پوری دنیا میں کمیونٹی سروس کر رہی ہیں. وہ اپنے جو نیبرہڈ میں اپنے کمیونٹیز کے اندر جو ڈیسٹیچیوٹس ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان سب کو بھی ریچ آؤٹ کر رہی ہیں، اور وہ اپنی جو ان کے پاس علم ہے اس سے دیکھتی ہیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں. چھٹی چیز یہ ہے کہ ان یونیورسٹیز کی کارپوریٹ گورننس کیسی ہے، کہ ان کی فائنینشیل ایڈمنسٹریشن، ان کی فیسلٹیز کی ایڈمنسٹریشن، ان کی انٹرنل مینجمنٹ کیسی ہے. اور ساتویں چیز یہ کہ وہ پیدا کیا کر رہی ہیں، کہ جو کوالٹی آف آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے. اور کوالٹی آف آؤٹ پٹ سے مراد یہ نہیں کہ آپ کو وہ کتنی کتابیں پڑھا کے ٹیکنیکل سکلز دے رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کو کیسا بنا رہی ہیں، آپ کے اندر ایک شہری بننے کی کیا صلاحیت پیدا کر رہی ہیں، اور کیا ویلیوز سیٹ کے ساتھ آپ کو نکال رہی ہیں، کیا آپ ایک انٹیگریٹی کے ساتھ بھی نکل رہے ہیں، لائف لانگ لرنر کے طور پہ بھی نکل رہے ہیں. دیکھیے اب جو دنیا میں نیا نظام ہے وہ اسکل بیسڈ بھی ہے اور لرننگ اینڈ ان لرننگ کے اوپر بھی ہے. جو آج ہائرنگ ہوتی ہے بڑی بڑی کمپنیوں کی، اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں جو نیو ریکروٹس ہیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں لرن اور پھر ان لرن کرنے کی اور پھر نیو لرن کرنے کی کیا صلاحیت ہے. کہ ہم وہ تو نہیں کہ رٹے کے ذریعے بس ایسے لوگ پڑھا رہے ہیں کہ جن کو پروگرام کر دیا تو وہ اب لکیر کے فقیر ہوں گے. چونکہ اب تو کریٹیوٹی انوویشن کے دور میں جو کتابیں آج آپ پڑھ رہے ہیں ہو سکتا ہے سال 2 سال بعد وہ بیکار ہو جائیں، نئی کتابیں آ جائیں. تو پھر آپ نے پرانا علم دماغ سے باہر پھینکنا ہے اور نیا علم اپنے اندر ری وائر کرنا ہے. دیٹ کین اونلی ہیپن اف یو آر اے لائف لانگ لرنر. تو اس بنیاد پہ ہم پاکستان کی یونیورسٹیوں کی 2 سطح پہ درجہ بندی کریں گے. ایک لیگ ہوگی، جیسے برٹش فٹ بال لیگ ہے نا، اس میں 2 لیگز ہیں. ایک لیگ ہوگی نیشنل لیگ، اس کا مقصد ہوگا کہ بیسک ایکسیس کریں. مثال کے طور پہ ریموٹ ایریاز ہیں، اس میں ہر غریب کے بیٹی یا بیٹے کے پاس موقع ہو کہ وہ کم از کم اگر میرٹ ہے تو 16 جماعتیں پڑھ سکے. اس کے اوپر ایک پریمیئر لیگ ہوگی جس میں ہم 8-10 یونیورسٹیوں میں اتنا انویسٹ کریں گے کہ وہ دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیز کے درجہ بندی میں آ سکیں. اور اس میں آبویسلی قائد اعظم یونیورسٹی بھی ہماری ایک پریمیئر ریسرچ یونیورسٹی تھی. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ انڈر گریڈ پروگرام چلیں، اس کو اسی لیے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے رکھا گیا تھا کہ اٹ واز سپوز ٹو بی ریسرچ یونیورسٹی. تو یہ بدقسمتی سے جو بھی نگلیکٹ ہوئی اس سے کافی متاثر ہوئی. لیکن ناؤ وی انٹینڈ کہ اس یونیورسٹی کو ہم پھر انشاءاللہ تعالی ورلڈ کلاس ریسرچ یونیورسٹی بنائیں گے. اور اس سال تو ہمارے بہت سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، چونکہ ہم ایک IMF پروگرام میں جا رہے تھے، ہمارے وسائل بڑے کم ہیں. لیکن انشاءاللہ اگلے سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بجٹ ہوگا اس میں ایک خطیر رقم ہم
KPIs کے ساتھ, یعنی کہ ایسے نہیں کہ آنکھیں بند کر کے پیسے دیں گے, KPIs کے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی کو ضرور دیں گے کہ جس سے یہ پھر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرے اور دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں جائے. VC صاحب ہم جو ہے وہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ. اف آئی کین شو یو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس والنٹری آرگنائزیشنز ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں جاتے ہیں, آؤٹ ریچ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس آلریڈی کر رہے ہیں. بٹ جو جہاں مجھے تھوڑی سی لیکنگ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ورکنگ ان سائلنس. ہمارے پاس کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ ہم اپنا ورک کر سکیں گے. ہم نے یہ چیزیں کی ہیں ہمیں جہاں فنڈنگ کی ضرورت ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی چیزیں یا کوئی ایک آپ نے ٹاسک فورس کی بات کی وہ ڈائریکٹلی لنک ہو کے بھی ہے کے ساتھ, کیونکہ ایک بہت بڑا چنک ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس, کیونکہ وہ کافی زیادہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں ایسے کاموں کے لیے. تو ایسے بات ہمارے لیے آئی وڈ لائک ٹو گیو سروسز کہ ہم کہاں کام کر سکیں آپ سب کے ساتھ مل کے اپنی کمیونٹی کی بیٹھنے کے لیے. بہت اچھا, اپریشیٹ دیٹ. Last two questions. السلام علیکم, اونر آف این IT فرم, اور اس سلسلے میں میرا کافی کام کے سلسلے میں تعلق ہوتا ہے اسٹارٹ اپس اور اسٹارٹ بزنسز کے ساتھ. آپ نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی بات کی ہوتی ہے, آپ نے ریسٹرکچرنگ کی بات کی. سو بٹ آئی وڈ لائک ٹو نو کہ وٹ آئی آبزرو کہ آپ کے جیسے آپ نے آؤٹ پٹ آف کوالٹی کی بات کی تو نو ڈاؤٹ اس میں ایک پرابلم ہے. بٹ ایون ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ بہت سے ایسے بزنسز ہیں جو کہ Tier 2, Tier 3 ٹاؤنز اور سٹی سے نکل رہے ہیں, جو کہ ٹرولی انوویٹیو ہیں اور ڈیجیٹل انوویشن کو لے کے آگے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. سو میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو گیپ ہے یا ڈسکنیکٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ, اس کو فلفل کرنے کے لیے کیا کوئی پالیسی ان پروگریس ہے یا کوئی کمیونیکیشن یا آؤٹ ریچ امپوزیشن ہے جو کہ وی کین فردر کمیونیکیٹ کہ دیٹ از ہاؤ وی کین ورک ٹوگیدر. دیکھیے جیسے میں نے کہا نا, یہ لاسٹ گول جو 17 ہے, اٹ از آل اباؤٹ پارٹنرشپس, کیونکہ یہ جو بھی ڈیولپمنٹ گولز ہیں, چاہے وہ حکومت کا اپنا ڈویژن ہو یا یہ SDGs ہیں, they cannot be achieved unless we create positive synergy between government, private sector, academia, civil society, citizens. اور اس کے لیے we are now recruiting member private sector development, جو کہ ہم نے 2013 میں پوزیشن کریٹ کی تھی کہ جن کے ذریعے منسٹری آف پلاننگ شوڈ ایکچولی ڈائریکٹلی انگیج ود دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ ورک ود دیم کہ ہم کس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے رول کو امپاور کر سکتے ہیں اور انگیج کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تو دیٹ وی ول ڈو. اینڈ سیکنڈلی, ایز آئی سیڈ, ان آل دا 17 گولز وی ول سیٹ اپ دیز ٹاسک فورسز ان شاء اللہ تعالیٰ ویری سون. اور ہر ٹاسک فورس کے اندر ہم تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اکٹھا کریں گے. اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ کم از کم اس ٹاسک فورس کی سطح سے ایک کولیبریٹو اسپیس بن جائے کہ جہاں پہ ہم ان چیزوں کو انٹیگریٹ کر سکیں. تھینک یو سر. بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں, بٹ آئی تھنک اٹس اے ٹائم فار دا فوٹو سیشن. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں پلیز آپ اسٹیج پہ آ جائیں ایٹ دا بیک, اور جو سینئر ایگزیکٹو ہیں پلیز فرنٹ پہ. تھینک یو آل.